अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज के रोज़ मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में यही गर्दिश कर रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी किस सिमत में जाएंगे और एक महदूद इख्तियारात वाले चीफ जस्टिस होने के बावजूद उनके जो पहले 2-3 इकदामात हैं वो जिस तरह की इंडिकेशन या होप दे रहे हैं, क्या चीज़ें उससे बेहतर होंगी और 26वीं आईनी तरमीम क्या इसको सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट में सुन सकती है या बेंचेस में सुन सकती है, और सुन के क्या इसको रिजेक्ट किया जा सकता है या इसको जिसे लीगल ज़बान में नलिफाई कहते हैं वो किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है और मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा आज के रोज़। तो आज का जो वीलॉग है वो जस्टिस याहिया अफरीदी के ऑप्शंस, और दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है जस्टिस उमीनुद्दीन साहब, और फिर आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी और बाकी लोगों की इस वक्त जो जंग चल रही है उस पर मेरी क्या राय है, जो कि बहुत महदूद है, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बात शुरू करते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के आगाज़ की। हफ्ते के रोज़, कल के रोज़ उनका हल्फ हुआ और जैसा कि आप जानते हैं हल्फ के बाद उन्होंने बड़े पॉजिटिव इक़दामात उठाए। एक कदम उनका तो ये था कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर की जो रीसेंट अमेंडमेंट है, आप उसको कह लीजिए या वो अपनी ओरिजिन सूरत में था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस यानी कि सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद के चीफ जस्टिस सीनियर जो जज थे वो उसके रुकन होते थे, और नई जो उसमें तरमीम की गई अमेंडमेंट के तहत जिसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा इशू भी बना, उसके तहत भी वो चॉइस आ जाती है चीफ जस्टिस के पास। तो बहरकैफ उन्होंने कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की और जस्टिस अमीनुद्दीन को, जो कि सीनियरिटी में 4थे नंबर पे थे, उन्हें हटा दिया और सीनियरिटी पे 3रे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर को उस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है उसके अंदर शामिल कर दिया। ये एक अच्छा इंडिकेशन था कि जो एक लाइन, एक डिवीज़न क्रिएट हुई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन हुकूमत की बनाई जाने वाली लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर दखल अंदाजी को लेकर, उसको ख़त्म करने के लिए या उस दरार को कम करने के लिए इसको एक अच्छा कदम गिना जा सकता है। दूसरा जो बड़ा अहम काम किया उन्होंने, ऑल्दो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सतह का काम है, लेकिन उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के पहले वर्किंग डे का आगाज़ के ऊपर जो रवायत भी है वो फुल कोर्ट उन्होंने तलब की, और फुल कोर्ट जो है वो सोमवार के रोज़ 28 अक्टूबर को होगी। और उस फुल कोर्ट को आप कह सकते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नौइयत की फुल कोर्ट है। इसके सामने कोई केस नहीं सुना जाएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट है। लेकिन ये पहला मौका होगा कि जब तमाम जजेस फॉर्मली नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में साथ मिलकर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की और स्पेशली जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस कैसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो अपने साथियों से भी उनकी राय लेंगे। और इस वक्त ज़ाहिरी बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फॉर्मली भी डिस्कस हो सकता है इस मीटिंग के अंदर, जो कि 26वीं आईनी तरमीम और उसके असरात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर क्या हैं, और फिर उसके बाद ऑप्शंस हमारी जुडिशरी के पास क्या हैं, उनके ऊपर बातचीत होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज, जिनका पुराने कानून के तहत हक था चीफ जस्टिस बनने का, और फिर नया जो आईनी तरमीम आई उसको सामने रखते हुए पार्लियामान के मेंबरान ने 3रे नंबर के जज का इंतखाब किया जस्टिस याहिया अफरीदी का, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए हल्फ भी उठा लिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त कुछ रोज़ की छुट्टियों के ऊपर उम्रे के लिए गए हुए हैं, और इतलात ये थी कि वो उनकी वापसी जो होगी वो 30 या 31 अक्टूबर के बाद की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल का जो ये इंतहाई अहम इजलास है, क्या उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब की शिरकत होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वो थ्रू वीडियो लिंक भी शामिल हो सकते हैं, ये खबर कल तक आ जाएगी। लेकिन इस पहली मीटिंग के अंदर क्या टोन वगैरह होगी, उससे बड़ा तय होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पे ज़रा तौक़ुफ़ करके ये भी समझ लीजिए कि जो जस्टिस
یحییٰ آفریدی ہیں ان کے پاس آلدو ان کے جو پہلے ایکشنز ہیں، جس میں سے اسپیشلی بائی دا وے انہوں نے پہلے ہفتے کا روسٹر بھی جاری کر دیا، بینچز بھی بنا دیے، وہ جس طرح کے بینچز نارملی ہوتے ہیں اس طرح کے انہوں نے بینچز بنائے، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ کوئی غیر معمولی چیز کی گئی، لیکن انہوں نے ایک ہارمنی جو ہے جس طرح سے بینچز کی ہو سکتی تھی اس طرح سے ان کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا۔ ابھی یہ سوال بہت توجہ طلب ہے اور یہ شاید کل بھی اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز تو آئی ہوئی ہیں، وہ تواتر سے چل بھی رہی ہیں۔ اب نئی آئینی ترمیم کے مطابق یہ قدغن ہے کہ کوئی بھی جو نارمل بینچ ہے سپریم کورٹ کا وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کو نہیں سن سکتا جس میں آئینی سوال شامل ہیں، اور وہ تمام پٹیشنز جائیں گی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس، جن کو ایک جوڈیشل کمیشن ہے اس نے بنانا ہے۔ اب وہ جو جوڈیشل کمیشن کی حیثیت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ دو ڈیفرنٹ کمیشنز ہیں، ایک پارلیمنٹری کمیشن ہے جس نے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے، اور ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس نے ان آئینی بینچز کا جو ہے وہ فارمیشن کرنی ہے، اور اس میں اکثریت جو ہے وہ غیر ججز کی ہے، یعنی کہ پارلیمان کے ممبرز کی ہے۔ اب وہ اس میں چیف جسٹس بھی ممبر ہیں، باقی لوگ بھی ممبرز ہیں، اٹارنی جنرل بھی ہیں، لا منسٹر بھی ہیں، بار کے لوگ بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا، ابھی تک کوئی اس کی انڈیکیشن نہیں آئی، لیکن شاید اسی ہفتے میں سوموار یا منگل یا بدھ کو اس جوڈیشل کمیشن کا پہلا فارمل اجلاس بھی بلا لیا جائے، کیونکہ بہرکیف جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ بھی بننے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچز کی سربراہی کون کرے گا، اس کا پریزائڈنگ جج کون ہوگا، وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ اسی جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو ایک شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اس میں 5 ججز ہوں گے منیمم، ایک پریزائڈنگ جج ہوگا اور 4 اس کے اندر اور ججز ہوں گے جو کہ چاروں صوبوں کو ریپرزینٹ کرنے چاہیے ایکول نمبر میں، یعنی کہ ان پہ لازم ہے کہ ایک جج پنجاب سے لیا جائے، ایک بلوچستان سے، ایک سندھ سے اور ایک کے پی سے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اہم کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں، جیسے کہ بالفرض ہم کہتے ہیں کہ پٹیشنز آئی پڑی ہیں اور ابھی جماعت اسلامی بھی جا رہی ہے اور لوگ بھی آ رہے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اس کا بھی جوڈیشل ریویو ہونا باقی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کو اس میں نہیں کودنا چاہیے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جوڈیشل پریسیڈنٹ تو پہلے سے موجود ہے آئینی ترامیم کو جوڈیشری کی ایک چھنی میں سے گزرنے کا، اس کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں، اور وہ کوئی اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ پرنسپل اور یہ اصول ضرور ہے کہ ججز کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے، لیکن بنائے جانے والے قانون کو وہ کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اوپر ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی لازم ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے بنسبت ایک قانون کے، جو عام قانون بنایا جاتا ہے سمپل میجورٹی کے ساتھ، اس کو تو کانسٹیٹیوشنلٹی کی چھنی میں سے گزارا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نیا بنایا جانے والا قانون کہیں آئین کے متصادم تو نہیں ہے۔ لیکن جب آئین میں کوئی ترمیم کر دی جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا سٹینڈرڈ رکھنا ہے، اس کے اوپر جو رائے ہے وہ تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ ہے۔ وہ ڈیوائیڈڈ اس لیے ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک یا بیسک، جو کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے بیسک فیچر یا بیسک اس کا فریم ورک کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، بیسک فریم ورک ہے، وہ بھی ایک ایسی بحث ہے جو تسلسل سے جاری ہے۔ سپریمیسی آف پارلیمنٹ اس کا ایک بنیادی ستون ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بیلنس آف پاور، سپریشن آف پاور اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی اس کے بنیادی کریکٹرز میں سے شامل ہوتا ہے۔ اب اس چھنی میں اگر اس نئی آئینی امینڈمنٹ کو پرکھا جائے گا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پارلیمان نے یہ آئینی ترمیم پاس کرتے ہوئے اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کی جو کانسٹیٹیوشن اس کو رائٹ دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک لارجر بینچ ہو۔ اب اگر یہ مسئلہ جاتا ہے، اب یہاں پہ ذرا توقف کر لیجئے، اور اس سے پہلے کہ میں جسٹس امین الدین پہ آؤں، کیونکہ وہ اس وقت بہت زیادہ موضوع بحث بننے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو آئینی سوال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے
کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج تو ہونی ہے اور اس کے اوپر جوڈیشری کے پاس وہ آئے گی. اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کو آیا کانسٹیٹیوشنل بینچز سنیں گے یا چیف جسٹس اپنا کوئی اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک فل کورٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اب اس میں دو رائے ہیں. میں اس میں کوئی صحافتی رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو ایک قانونی اس کے اوپر رائے دے رہا ہوں. آلدو ہمارے وہ 4 دوست صحافی ہیں، انہوں نے کل میں دیکھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ ان کا تھا، انہوں نے خود اس کو 4 ممبرز کا بینچ کہتے ہیں اور اس میں مختلف دلچسپ انہوں نے سیناریوز پیش کیے. لیکن میں اس کے اوپر ایک خالصتاً قانونی پیرامیٹرز کے اندر صرف 2 آپشنز پیش کرتا ہوں. پہلی آپشن یہ ہے کہ جو اس وقت قانون نافذ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہے. اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی جائزہ لیں گے تو ریسٹرکٹیو ویو جو ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ یہ ہوگی کہ انہی بینچز میں سے کوئی ایک بینچ جو یہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا انڈر دا 26th امینڈمنٹ، جو کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سن سکتا ہے، جس کو ہم آئینی بینچ کہتے ہیں، وہ بینچ کے سامنے ہی یہ معاملہ جائے گا اور وہ پھر اس کو پرکھیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مناسب تھی یا نہیں تھی، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ آپ اس کی ایک ریسٹرکٹیو انٹرپریٹیشن سمجھ سکتے ہیں. اب ایک اس کی انٹرپریٹیشن ہے جو وہ بھی ایک ویلڈ انٹرپریٹیشن ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم یا پورے آئین کی، جس میں ایک لارجر بینچ بنانے کی ایک ایڈمنسٹریٹو پاور جو چیف جسٹس کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ والا بڑا گرے ایریا ہے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لکھ دیتی ہے اور روک دیتی ہے سپریم کورٹ کے کسی بھی اور فورم کو، چاہے وہ پوری سپریم کورٹ نہ ہو کیوں نہ ہو، آرٹیکل 184 کے تحت فائل ہونے والی پٹیشنز یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز، جس میں سے یہ امینڈمنٹ بھی آتی ہے. اب کچھ لوگوں کی رائے ہے، جس طرح سے کل ہمارے کچھ صحافی دوست بھی کہہ رہے تھے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس نے آئینی بینچز بنانے ہیں، اس کے اندر یہ ریسٹرینٹ شو کریں پولیٹیشین سائیڈ کہ وہ اس میٹر کو جانے دیں ایک فل کورٹ کے پاس. تو یہ تو ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ جتنی تردد کے ساتھ یہ آئینی ترمیم کروائی گئی ہے وہ اس لیے نہیں کروائی گئی کہ وہ اٹھا کے کل وہی پوری سپریم کورٹ ان آئینی ترامیم کو اٹھا کے فارغ کر دے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک لارجر کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ جوڈیشل کمیشن انڈر دس 26th امینڈمنٹ بنے گا، اسی کے پاس جائے گا. اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ جو بھی یہ بنایا جائے گا کانسٹیٹیوشن بینچ، یہ ایک بینچ نہیں ہوگا، یہ زیادہ بینچز ہونے چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر تو تقریباً ہر دوسری تیسری پٹیشن کے اندر ہوتا ہے، تو پھر تو وہ سارے ان بینچز کے سامنے جائیں گے، اور اگر ایک بینچ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارا کام تو رک جائے گا جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کا ہے، جس میں عام لوگوں کے بھی کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ صرف 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہے، باقی ایشوز بھی ہیں. تو وہ جو چیز ہے اس کے لیے زیادہ بینچز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بینچ بنایا جا سکتا ہے جو لارجر بینچ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بینچ کا پریزائڈنگ آفیسر کس کو چنا جائے گا. عمومی رائے یہ اس وقت یہی پائی جا رہی ہے کہ جسٹس امین الدین ہی ان کے فیورٹ ہیں، اور وہ بائی دا وے ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کا سربراہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھی چنا جا سکتا ہے. ویسے اگر سیاستدان اس وقت ایک بڑا پن دکھانا چاہیں اور وہ چاہیں کہ یہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مینٹین ہو، تو ان کو جو پہلا بینچ بنائیں کانسٹیٹیوشنل بینچ، اس کا سربراہ انہیں اپنا فیورٹ امین الدین صاحب کو نہیں بلکہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بنانا چاہیے. اور یحییٰ آفریدی صاحب جنرلی ایک بیلنسڈ آدمی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس میٹر کو بڑے بیلنس طریقے سے لے کر چلیں. یہ گڈ ول ہو سکتی ہے سیاست جانوں کی جانب سے جوڈیشری کو موقع فراہم کرنے کی کہ وہ اپنا جو اختیار ہے آئین کے مطابق اس کو وہ دیکھ لیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جو پرکھتے ہیں آئینی اس چھنی میں سے یا نہیں. اچھا، اب یہاں پہ 2 سیناریو ہیں. اگر تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیتے ہیں تو وہ ایک اچھا آغاز ہوگا اور پھر شاید ایک ہارمنی پیدا ہو سکے جوڈیشری اور پارلیمان کے بیچ. لیکن جس طرح سے نظر آ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ شاید جو آئینی بینچز ہیں ان کا سربراہ امین الدین صاحب کو بنایا جائے گا، اور اس میں 4 ججز جو ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کے ڈالے جائیں گے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو حکومت ہوں، اور پھر اس بینچوں کے سامنے معاملات آئیں گے. اچھا، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بینچز تو بن جائیں گے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے سپریم کورٹ کی،
وہ تو چیف جسٹس نے ہی چلانی ہے، اور وہ پھر اس چیز کا تعین کریں گے کہ کون سے عدالت کے پاس یا کس بینچ کے پاس کون سے کیسز جانے ہیں. وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہوگا. تھوڑا سا ایک ذرا نظر ڈال لیجئے جسٹس امین الدین خان صاحب کے اوپر. جسٹس امین الدین خان صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ توجہ کا مرکز بننے جا رہے ہیں، اگر جو توقع ہے اور جو انڈیکیشن ہے کہ ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا، تو اس صورت میں کیونکہ پھر دیکھیے امین الدین صاحب کے اوپر بہت زیادہ برڈن اس بات کا آ جائے گا، بیکاز ہی ول ہیو ٹو اپیئر ابو بورڈ، اور بڑی ان کو کمپیٹنس دکھانی پڑے گی، کیونکہ آئینی بینچ کی اہمیت اس وقت میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس سے بھی زیادہ ہے. اور جسٹس امین الدین، جن کے بارے میں ہمارے ایک دوست صحافی جو ان کو اکثر دستخطی جج بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ ججمنٹس آتھر نہیں کی ہیں، اور یوزلی انہوں نے جو بھی میجورٹی کی ویو ہے اس کو سائن آف ہی کیا ہے. تو وہ جج ایک آئینی بینچ کا جب سربراہ بنے گا تو آئینی میٹرز تو بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی ان ڈیپتھ آپ کو جسے کہنا چاہیے کہ گرپ چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز اور جوڈیشل ڈگریز یعنی کہ ججمنٹس لکھنے کی. تو وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ کیا جسٹس امین الدین خان صاحب اس جو معیار ہے اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. لیکن تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ جسٹس امین الدین صاحب کا دیکھا جائے تو یہ تقریباً 63 ان کی عمر ہے، 63 سال کے ہیں. دسمبر 1960 میں یہ ملتان میں پیدا ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے محض 2 سال باقی ہیں. اور جو ان کی پریکٹس رہی ہے وہ موسٹلی سول اور ٹیکس میٹرز کی رہی ہے. ان کے والد بھی وکیل تھے، اور 2011 میں یہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ایک وکیل کے حیثیت سے ایلیویٹ ہوئے، اور یہ جج بنے لاہور ہائی کورٹ کے. ان کو جج بنانے والے اعجاز احمد چودھری صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، جو مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی اور خواجہ شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی گنے جاتے تھے، جو نون لیگ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا. اس کے بعد یہ 2019 کے اکتوبر میں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے، جب جسٹس آصف سعید کھوسہ جو تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. اور وہاں پہ بھی شاید ملتان کی یا ساؤتھ پنجاب کی جو رغبت ہونے کی وجہ سے شاید ان کی جو ایلیویشن ہے وہ سپریم کورٹ میں بطور جج کے ہوئی. سپریم کورٹ میں ان کا 2019 سے لے کر ابھی 2024 تک کا جو ٹینیور ہے وہ انہوں نے زیادہ تر اپنے آپ کو الائن کیا ان ریسنٹ ٹائمز ود جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ. اور اس ڈیوائیڈ میں جو سپریم کورٹ میں موجود رہی، اسپیشلی جب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بنے، تو امین الدین صاحب تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہے. جو حالیہ جو ججمنٹس تھی جس میں سے انہوں نے اسٹے بھی دیا فوجی عدالتوں کی کیس کے اوپر کہ سویلین کا ٹرائل کر لیں لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتے، وہ بھی جسٹس امین الدین صاحب والا بینچ تھا. تو خیر، جسٹس امین الدین صاحب کے پاس اس وقت 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت آیا جوڈیشری اپنے آپ کو بطور ادارہ، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ایک فعال کردار ادا کر سکتا ہے، بچا پاتی ہے یا نہیں، وہ سارے کا سارا دار و مدار اس وقت ججز کے اوپر ہے. نہ اس کو کسی نے سڑکوں پہ تحریک چلا کے روکنا ہے، نہ سیاسی جماعتوں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے، نہ ہی کسی نے باہر سے آگے کوئی کردار ادا کرنا ہے. یہ سارا سر جو اس وقت ہے، جو سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جوڈیشری کے اپنے ہاتھ کے اندر ہیں. اگر ججز اس وقت اپنا ایک ایکا دکھائیں، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں یحییٰ آفریدی صاحب پہلے دن سے لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر جو ایک ڈویژن ہے اس کو ختم کر کے وہ یک زبان ہو کر بات کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر تو یہ جوڈیشری کر جاتی ہے اور امین الدین اپنے باقی میجورٹی ججز کے ساتھ جاتے ہیں، تو پھر تو کوئی سیونگ گریس ہو سکتی ہے جوڈیشری کی بطور ادارے کے. لیکن اگر امین الدین صاحب اس وقت جو آپ کی 2-3 پولیٹیکل جماعتوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ ہے، اگر امین الدین صاحب اپنے بردر ججز کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو پھر جوڈیشری کو اپنے آپ کو بچانا، سیو کرنا جو ہے وہ تقریباً ہمیں ناممکن ہی نظر آتا ہے. تا وقتے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پارلیمان پھر سے یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہونے والی جو ایک زیادتی ہے، جو پارلیمان نے بھی میں سمجھتا ہوں اپنے حد سے تجاوز کیا، اس کو ریورس کرے. تو
ابھی اس وقت سارے کا سارا دار و مدار جو ہے جسٹس امین الدین صاحب کے اوپر ہے. ویسے تو ان کا ماضی اتنا کوئی روشن نہیں ہے، لیکن دیر از آلویز اے چانس کہ ہسٹری میں جو ان کے 2 سال رہ گئے ہیں بطور جج آف سپریم کورٹ، وہ اپنے آپ کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ ان کا شمار جسٹس منیر اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ کیا جائے، یا وہ یہ چاہیں گے کہ وہ جسٹس کارلینیس اور جسٹس اس طرح کے ججز کے ساتھ ان کا نام لیا جائے جنہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے ایک فعال کردار ادا کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا جو آنے والا ہفتہ ہے یہ ہمیں کسی حد تک یہ انڈیکیشن ضرور دے دے گا. اس مسئلے کا حل تو نہیں آئے گا، انڈیکیشن ضرور دے دے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. چلتے چلتے آخر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بہت کہہ لیجئے کہ زوروں کی ایک کانفلکٹ شروع ہوا ہے، جس میں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. ایک ایشو تو فواد چودھری صاحب اور ان کے بھائی فیصل چودھری اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ بنے ہوئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اٹیک شروع کر دیا تھا، مراد سعید کے اوپر بھی کوشچن کر رہے تھے، پھر اظہر مشوانی کے اوپر بھی سوال کیا جاتا ہے. میری اس پورے ایشو کے اوپر ایک بڑی مختصر سی کہہ لیجئے یا ایک سمپل سا ایک سجیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، سوشل میڈیا کے لوگوں کے لیے، اور جو سوشل میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف سے یا منسلک ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بغیر کسی لگی لپٹی کے کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے کسی قسم کی. آزادی رائے جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں یا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی طرح سے جو ہیں وہ سپورٹر ہیں، اور اس میں شامل کروں گا فواد چودھری اور فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ سب کو، کہ دیکھیے اس وقت جو بھی آپ کی جو رائے ہے دوسرے کسی شخص کے بارے میں، جو آپ کے بارے میں کوئی رائے دے رہا ہے، وہ اس تمام کا جو نقصان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈویژن آ چکی ہے، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک سپورٹ اور ایک بیس اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ہے پاکستان کی جو سوشل میڈیا اور اسپیشلی جو یوتھ ہے جو والنٹری بنیادوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پرچار کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کاز کا، وہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹرین جو ہے جو سینئر لوگ ہیں ان کو دکھانے کی ضرورت ہے. وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی واشنگ یور لینن ان پبلک، یعنی کہ آپ کو اپنے جناب گندے کپڑے سڑک پہ بیٹھ کے دھونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے. آغاز جس نے بھی کسی نے کیا، لیکن اس بات کا پوری بحث کا یہ بحث جو ہے لا حاصل ہے، یہ صحیح لا حاصل ہے کہ یہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے. آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ تم بھاگ گئے تھے، تم بیٹھے رہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم ملک سے باہر چلے گئے ہو، وہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں تم اندر سے ملے ہوئے ہو، تم اسٹیبلشمنٹ کی. دیکھیے اس وقت ایک جو فیکٹر کامن ہے وہ تینوں سچویشنز کے اندر وہ مجبوری ہے. اگر کوئی ملک سے باہر بھاگا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے گیا ہے، اگر وہ ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی کسی مجبوری کے تحت بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کے نام ECL میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی لوگوں کو جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ دبا دبو کے وہ پوچھ بھی لیتے ہیں یا ان کا ملنا ملانا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، وہ بھی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت وہ سچویشن ہے کہ کسی کو بھی سراسر 100% مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ایک سمپل سی چیز ہے کہ اپنی جو تمام انرجیز ہیں ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جو اصل سٹرگل ہے وہ اصل سٹرگل وہی ہے جو عمران خان بار بار کہتا ہے کہ حقیقی آزادی کی آپ نے جنگ لڑنی ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ آپ نے آپس میں نہیں لڑنی ہے، وہ جنگ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک سوچ کا نام ہے جو تسلسل کے ساتھ آپ کو دبانے کی، آپ کو جسے کہتے ہیں نیچے لگا کے رکھنے کی کوشش ہے. آپ نے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اور سوشل میڈیا نے اس کام کے اندر سب سے بہترین کردار ادا کیا ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو سینئر لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی
ایسی چیز ہو بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ بات کو تھوڑا سا درگزر کر جانا چاہیے. وقت کے ساتھ چیزیں اور سچویشنز بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. بہت سارے لوگوں کی پوزیشن وقت کے ساتھ ساتھ ویسے بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کون کس طرف کھڑا ہے. سیاست جو ہے کوئی ایکسکلوزیو ایونیو نہیں ہے. آپ سیاست میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ہم میں شرکت کر سکتے ہو اور فلاں ہم میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ سب لوگ جو ہیں وہ سیاست کے اندر دروازے کھلے رکھنے ہوتے ہیں. تو خیر اسی چیز کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کافی لمبا ویلاگ ہو گیا آج سنڈے کا. پھر انشاءاللہ کل سوموار نئی تجزیات اور نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.